अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि मैंने पहले नशिस्त में अर्ज़ किया कि हम दास्तान सहाबा कराम की के उन्वान से ये सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ताजदार कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम जानसार सहाबा कराम, जिन्होंने अपनी जानों की घर-बार की ज़िंदगियों की कुर्बानी देकर इस्लाम को चार दांग आलम में फहराया, उनके वाक़यात, उनकी कहानियाँ, उनके किस्से आपके सामने पेश करेंगे। अक्सर व बेशतर हम मारूफ सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन की बातें करते सुनते रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सहाबा इकराम हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ बहुत बड़ी दी, लेकिन उनके वाक़यात अक्सर व बेशतर सुनने को नहीं मिलते। यकीनन वो इस काबिल हैं कि उनका ज़िक्र खैर किया जाए, सुना जाए और उनसे नसीहत हासिल की जाए, उनसे अपने ईमानों को हरारत दी जाए, अपने ईमानों को तस्कीन दिया जाए। तो नाज़रीन, जिस सहाबी रसूल का मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ आज, वो हैं हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा यूँ शुरू करते हैं कि आपको बताएं कि ग़ज़वा बदर के अंदर बहुत से कुरैश के सरदार जो काफ़िर थे वो मारे गए, उनके भाई, उनकी औलाद मारी गई। मक्के के कुरैश के घरों में से किसी जगह 1, किसी घर से 2, किसी घर से 3, 4, एक-एक फैमिली से कई-कई लोग बद्र में मारे गए। अब पूरे मक्के के अंदर एक फ़िज़ा थी, एक गुस्सा था मुसलमानों के ख़िलाफ़, मदीने के ख़िलाफ़, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ एक गुस्सा था, भरा हुआ था पूरा मक्का। इसी दौरान हज़ूर के एक नौजवान सहाबी हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये गिरफ़्तार कर लिए गए। ये नौजवान थे हज़रत खुबैब, ये उन पहले सहाबा इकराम में हैं जिनकी अवाइल में कुर्बानी अल्लाह पाक ने इनके ख़ानदानों की कबूल फ़रमाई। तो ये खुबैब बिन अदी जो अंसार अल-मुस्तफ़ा में से थे, ये गिरफ़्तार हो गए। ये ग़ज़वा बदर के बाद का वाक़या है। और पकड़ के जब खुबैब बिन अदी को मक्का में लेकर गए, तो अनाउंसमेंट की गई, ऐलान किया गया कि एक मुसलमान नौजवान हाथों आया है और इसको सज़ा देनी है और बदर का बदला लेना है। पूरा मक्का हजूम, औरतों, बच्चों का, जवानों का, बूढ़ों का, वो खुबैब बिन अदी को मक्के की बलाई जानब, तनईम की जानब लेकर रवाना हो गए। अब जब वो लेकर जा रहे थे, तो जब ऐलान हो रहा था, तो सुनने वालों में सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका जिक्र आज हम करने जा रहे हैं, वो भी निकले और कहते हैं कि देखते हैं कि जो कुरैश का दुश्मन है, उनके साथ मक्के वाले क्या सलूक करते हैं। बांधा हुआ है, लोग पत्थरों से, जूतों से मार रहे हैं, चीख रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, गुस्से में हैं। लेकिन सईद बिन आमिर कहते हैं कि मैंने खुबैब बिन अदी के चेहरे पर वो सुकून देखा, इतने गुस्से के अंदर, इतनी मार के अंदर, इतने गज़ब के अंदर भी वो सुकून था जिस पर पूरी कायनात कुर्बान। कहते हैं कि उनको बांध दिया गया और चारों तरफ मक्के वाले पत्थर मार रहे हैं, कोई गालियां दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आखिर में उनसे किसी ने पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो उसने कहा कि आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे 2 नफल पढ़ लेने दिए जाए, अल्लाह के हजूर सर झुका लेने दें मुझे, और तो मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। लोगों ने उनको इजाज़त दे दी। उन्होंने 2 नफल अदा किए और उन्होंने कहा कि मुझे ये डर था कि अगर आप लोग ये ना समझें कि मैंने मौत की वजह से ये 2 रकतें लंबी कर दी हैं, तो मैं बहुत लंबी करता, मुझे बड़ा सुकून आ रहा था ये 2 नफल पढ़ने में। लेकिन मैंने इस डर की वजह से कि आप मुझे कहीं बागी ना समझ लें कि मैं मौत से डरता हूँ, तो मैंने ये नमाज ख़त्म कर दी है। बहरहाल लोगों ने उनका मुसला शुरू कर दिया, जिंदा उनके हाथ पांव काटने शुरू कर दिए। कोई बाजू काट रहा है, कोई सीने पे तीर चला रहा है, कोई नेज़े के साथ उनको जख्मी कर रहा है, कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई टांग काट रहा है। एक एक उज़्व करके काटे जा रहे हैं नौजवान के। लेकिन क्या सुकून है। खुबैब बिन अदी आसमान की तरफ नजरें उठा के कहते हैं, या अल्लाह, जो ये जुल्म कर रहे हैं कुरैश,
تو ہی ان سے نمٹ لے۔ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ اس نوجوان کا وہ سکون دیکھ کر، وہ جذبہ دیکھ کر، وہ ان کی دعائیں دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ اگر رب نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، ہم بھی انہی میں موجود ہوں گے۔ بہرحال قریش نے پوچھا، اے خبیب بن عدی، تو جس کی وجہ سے اس ظلم کا شکار ہو رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تیری جگہ ہوتے اور تیری جان چھوٹ جاتی، کیا تو اس کو پسند کرتا ہے؟ خبیب بن عدی کہتے ہیں، واللہ میں یہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ میں تو اپنے گھر آرام سے بیٹھا ہوں اور میرے مصطفیٰ کو کانٹا بھی چبھ جائے، میں اس کے بدلے اپنی جان دینے پر خوش ہوں۔ یہ وہ منظر تھے، یہ وہ لفظ تھے خبیب بن عدی کے، شہید مکہ کے، جانثار مصطفیٰ کے، کہ جن کے لفظوں نے حضرت سعید بن عامر کے دل کو گھائل کر دیا، اور سعید بن عامر نے وہ منظر دیکھے تو ان کے دل بدل گیا۔ انہوں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا کہ کسی کا یقین اتنا پختہ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے باوجود بھی جس سے محبت کرتا ہے، جس من موہن محبوب سے پیار کرتا ہے، اس کا بال بھی بیکا ہوتا نہیں دیکھ سکتا، اپنی جان قربان کر سکتا ہے، اپنے جسم کا انگ انگ زخمی کروا کر بھی وہ یہی کہتا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ اس کا بال بھی بیکا ہو۔ یہ محبت، یہ جذبہ، اس جذبے نے، خبیب بن عدی کے اس جذبے نے سعید بن عامر کے دل کی دنیا بدل دی۔ وہاں سے واپس آئے اور اللہ پر یقین کی اس مثال کو دیکھ کر، حضور کی محبت کے اس مثال کو دیکھ کر، اور یہ دیکھ کر یہ کتنا یقین کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے، کتنے سکون کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے۔ ادھر جان جا رہی ہے مگر چہرے پر سکون کا یہ عالم ہے کہ ساری کائنات کا سکون اس کے ایک سیکنڈ کے سکون پہ قربان۔ سعید بن عامر نے وہیں کھڑے ہو کر، ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا، وہیں کھڑے ہو کر کہا، دل کی دنیا بدل گئی، اور کہا، اے قریش مکہ، آؤ میری طرف، میں بھی اس نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہہ کر نعرہ مستانہ لگا کر وہ مجمع چھوڑ گئے اور پھر مدینے کی طرف کشاں کشاں چل دیے۔ پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا۔ بہرحال سعید بن عامر حضور کی بارگاہ میں پھر ہر لڑائی میں شامل ہوئے، احد میں شامل ہوئے، خندق میں شامل ہوئے، پھر ہر جنگ میں حضور کی صحبت اور قربت میں رہے، اور سعید بن عامر نے ساری زندگی مصطفیٰ کے ساتھ حضور کے خدمت میں گزاری اور اسلام کے لیے ہر جنگ لڑی، ہر مشکل برداشت کی، اور سعید بن عامر ان صحابہ صفہ میں شامل ہو گئے، دن رات اسلام سیکھتے تھے، صبح شام مصطفیٰ کے کنڈل والی زلفوں کا دیدار کرتے تھے، صبح شام مصطفیٰ کا چہرے کا دیدار کرتے تھے، حضور کی مجلسیں اٹینڈ کرتے تھے، قرآن یاد کرتے تھے، حضور کی حدیثیں یاد کرتے تھے، آقا علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ سعید بن عامر، قربان جائیں۔ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، ساری عمر حضور کی خدمت کرتے گزاری۔ ابو بکر و عمر اس سعید بن عامر سے بڑی محبت کرتے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ جوانی کے عالم میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، اللہ کے محبوب پر ایمان لا کر یہ بھی مدینے میں آیا اور حضور کی خدمت میں ساری عمر گزاری اور ہر جہاد میں شامل ہوا۔ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اور ہمیشہ ان سے نصیحتیں لیتے تھے، مشورے کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہمیشہ صائب مشورے دیتے تھے، اچھے مشورے دیتے تھے۔ حضرت ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے پاس بیٹھ کر ان کو کہتے ہیں، عمر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اور تمہیں پوچھا جائے گا۔ خلیفہ وقت سے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ وقت، یہ تیرا کنبہ ہے، تیری رعایا ہے، تم پہ بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ یاد رکھنا عمر فاروق، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی رعایا کے لیے پسند کرنا، اور کبھی بھی ان پہ ان کی حیثیت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالنا۔ یہ نہ ہو کہ روز محشر اللہ کے حضور تیری یہ شکایت کریں اور ان کی شکایت سنی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ
اتنا خوف خدا والا بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اے سعید بن عامر تمہیں ہم ہومس کا گورنر مقرر کرتے ہیں، شام کے اندر ہومس کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ سعید بن عامر نے کہا خدا کے لیے عمر، ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے مجھے اس سے بچائیں، میں گورنر نہیں بننا چاہتا۔ تو میرے فاروق ناراض ہو گئے، فرمایا کہ تم مجھے تو بڑی نصیحتیں کرتے تھے اور اپنی جان چھڑا رہے ہو، اپنی جان بچا رہے ہو، ضرور تمہیں میں ہومس کا گورنر بنا کر بھیجوں گا۔ فرمایا کہ یہ میں بھی شوق سے گورنر نہیں خلیفہ بنا، میرے اوپر بھی بوجھ ڈالا ہے اور مجھے آپ لوگ پھنسا کے تو اپنی جان چھڑا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالآخر حضرت سعید بن عامر مان گئے اور حضرت عمر فاروق نے خلیفہ بنا دیا، حکم نامہ جاری کر دیا، اور جب لیٹر دیا، حکم نامہ دیا، تو آپ نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سعید تمہاری تنخواہ کیا مقرر کی جائے، تم گورنر بن کر جا رہے ہو تو وہاں تمہارا سٹیٹس ہوگا گورنر کا، تو تمہاری کتنی تنخواہ ہو؟ آپ نے جواب دیا اے خلیفۃ المومنین، امیر المومنین، سعید جو وظیفہ لے رہا ہے خزانے سے وہی اس کے لیے کافی ہوگا، گورنر بننے کے بعد اس میں کوئی اضافہ مجھے نہیں چاہیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں اسی وظیفے پہ کام کروں گا جو آلریڈی میرے چل رہا ہے۔ آپ چلے گئے ہومس میں اور جا کر آپ نے خدمت دین، خدمت عوام شروع کر دی، اور کچھ عرصے کے بعد ہومس سے ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد مدینہ پاک میں آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ کچھ ان کے مسائل تھے، جب وہ اپنی بات چیت کر کے تو واپس جانے لگے تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا کہ ہومس کے اندر جو غریب ہیں، غربا ہیں، آپ ان کو مجھے نام پیش کریں تاکہ ان کے نام پر وظیفہ جاری کیا جائے، آپ مرکز آئے ہیں تو ہومس کے لوگوں کے لیے، غربا کے لیے کچھ تحفہ ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک لسٹ پیش کی، اس لسٹ میں سب سے اوپر سعید بن عامر کا نام تھا، گورنر ہومس کا نام تھا، غربا کی لسٹ، مفلسوں کی لسٹ۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لسٹ دیکھی تو سب سے اوپر سعید بن عامر کا نام ہے۔ پوچھا یہ کون سا سعید بن عامر ہے؟ بتایا جو ہمارے گورنر آپ نے بھیجے ہیں یہ ان کا نام ہے۔ فرمایا مفلسوں میں ہے، غریبوں میں ہے؟ عرض کیا ہاں حضور، اس کا یہی حال ہے۔ حضرت عمر فاروق کی ہچکی بند گئی، اتنا روئے کہ داڑھی تار ہو گئی، اور کہا کہ یا اللہ میرے سعید کو اپنی حفظ و امان عطا فرما اور اس کے ایمان کو مضبوطی عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رونے کے بعد سب کا وظیفہ جاری کیا اور ان کے لیے 1000 دینار ایک تھیلی میں بھر کے دیے، اور کہا کہ جا کے میرے سعید سے کہنا کہ تم قوم کی خدمت کر رہے ہو اور اچھی طریقے سے خدمت کر رہے ہو تو تم اپنی مفلسی سے نکلو اور اپنے احوال بدلو تاکہ تم آسانی سے خدمت کر سکو، تمہارے لیے مشکل نہ ہو۔ ناظرین، وہ وفد جب وہ 1000 دینار لے کر سعید بن عامر کے پاس پہنچے ان کے گھر میں، اور جا کر رکھ کر وہ تھیلی ان سے کہا کہ یہ عمر فاروق نے تمہاری مدد کی ہے کہ تم چونکہ گورنر ہو اس لیے اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کر سکو، تو ایک چیخ نکل گئی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بیوی نے کہا کہ اے سعید کیا ہوا ہے، کوئی بری خبر آ گئی ہے کیا؟ خلیفہ وصال فرما گیا؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑی خبر آ گئی ہے میرے لیے۔ کیا ہو گیا، مسلمانوں کو کوئی شکست ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ بھی نہیں ہے، اس سے بھی بڑی خبر ہے میرے لیے۔ ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، میرا دل چر رہا ہے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں دنیا آ گئی ہے اور میری بربادی کر رہی ہے، لگتا ہے کہ میں برباد ہو جاؤں گا، میرے گھر میں دنیا نے ڈیرا ڈال لیا ہے اور میرے گھر دنیا آ گئی ہے۔ پوچھا ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ بتایا اس طرح 1000 دینار میرے سامنے پڑے ہیں اور عمر فاروق نے بھیجے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کیا کرو گے اس کا؟ فرمایا میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ کیا؟ فرمایا کہ اس کو مختلف تھیلیوں میں ڈالو اور ہومس کے جتنے غربا غریب ہیں ان کے گھروں میں بھیج دو تاکہ میری جان چھوٹے اس دنیا سے۔ تو ناظرین، یہ وہ سعید بن عامر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اتنے خوف خدا رکھنے والے تھے، اتنے سادہ تھے، اتنے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے والے تھے،
اور اتنا جذبہ تھا اسلام کی خدمت کا کہ جائز رقم آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، لیکن آپ نے وہ بھی ساری تقسیم کر دی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ ہوا، ہومس کا، شام کا۔ آپ جب گئے، آپ ہر جگہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ میرا گورنر کیسا ہے، اس کے خلاف کوئی شکایت ہے تو مجھے بتائی جائے۔ عوامی عدالت لگتی تھی، آپ نے عوامی عدالت لگائی اور لوگوں سے پوچھا کہ انتظام یہاں کا کیسا چل رہا ہے، تمہیں کوئی شکایت تو نہیں ہے اسلامی حکومت سے، گورنر سے، مجھ سے؟ لوگوں نے 4 شکایتیں پیش کی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ، گورنر ہومس کی 4 شکایتیں پیش کی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تمہاری شکایتیں میں نے سن لی ہیں، کل عدالت لگے گی اور سعید بن عامر بھی آئیں گے اور ان کے سامنے تمہاری شکایت رکھی جائے گی، اور میں پوچھوں گا تمہیں کیوں شکایت کا موقع دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا دن ہوتا ہے، عدالت لگتی ہے اور حضرت سعید بن عامر گورنر ہومس پیش ہوتے ہیں عمر فاروق کی بارگاہ میں، اور لوگ بھی بیٹھے ہیں شکایت کرنے والے۔ انہوں نے شکایتیں کی، اور شکایت یہ تھی، پہلی شکایت کہ یہ دن چڑھے گھر سے نکلتے ہیں، صبح صبح خدمت، اب اپنی ڈیوٹی پہ نہیں آتے، دن چڑھے نکلتے ہیں، لیٹ نکلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر میں اگرچہ میں گورنر ہوں لیکن میرے گھر میں نوکر نہیں ہے کوئی، میں نے خود ہی گھر کے کام کرنا ہوتے ہیں، تو صبح صبح اٹھتا ہوں، اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہوں، تھوڑا قرآن پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد میں خود آٹا گوندتا ہوں اور روٹیاں پکا کے اپنے گھر والوں کو کھلانے کے بعد پھر آتا ہوں، اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے، اور اس آٹے کو تھوڑی دیر رکھتا ہوں تاکہ خمیر ہو جائے، اور اس کے بعد پھر روٹیاں پکا کے کھلا کے آتا ہوں۔ دوسری شکایت کیا ہے، میں رات کے وقت کی یہ کسی کو نہیں سنتے، جب گھر جاتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں۔ سعید بن عامر نے رو کے کہا کہ عمر فاروق میں یہ کبھی نہ بتاتا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا، لیکن اب جو کہ اعتراض آ رہا ہے تو آپ کے اطمینان کے لیے اور ان لوگوں کے اطمینان کے لیے بات یہ ہے کہ میں نے دن عوام کی خدمت کے لیے رکھے ہیں، اور رات اپنے رب کی مناجات کے لیے رکھی ہے۔ رات میں نے اپنے رب کے حضور گزارنے کے لیے، یبیتون لربہم سجدا و قیاما، وہ صبح شام اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ عرض کیا، دن میں خدمت عوام کرتا ہوں اور رات کو میں خدمت خدا کرتا ہوں، میں رات مولا کی یاد میں گزارتا ہوں، اس لیے میں رات چونکہ مصروف ہوتا ہوں اللہ کی حمد و ثنا میں، اس لیے ان کی کسی کی بات نہیں سنتا اور نہ سنی جاتی ہے۔ اور تیسری شکایت کیا ہے، وہ کہتا ہے مہینے میں 1 دن یہ چھٹی کرتے ہیں، یہ اپنی ڈیوٹی پہ نہیں آتے۔ پھر رو کر عرض کیا کہ امیر المومنین، میں کبھی یہ راز نہ ظاہر کرتا، مگر کیا کروں، میرے اوپر آفت آ پڑی ہے، شکایتیں ہو رہی ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس یہ 1 کپڑے کا جوڑا ہے، 1 کپڑے کا جوڑا ہے، اور میں مہینے بعد جب اس کو دھوتا ہوں تو پھر پہننے کے لیے اور باہر آنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو میں بیگم کا دوپٹہ اوڑھ کے گھر میں رہتا ہوں، اور یہ جب کپڑے خشک ہو جاتے ہیں تو پھر پہن کے ان کی خدمت کے لیے آ جاتا ہوں۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، رو پڑے۔ اور چوتھی شکایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کبھی کبھی یہ بیٹھے بیٹھے غش پڑ جاتا ہے ان کو، اب یہ ہم سارے معاملات ترک ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کی جان کی فکر پڑ جاتی ہے، یہ غش کیوں پڑتا ہے؟ تو یہ بھی اعتراض کرنے والوں نے بھی المعترض کالأعمی، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، بس اعتراض کرنا ہے انہوں نے، لوگوں نے اعتراض کیا، یہ غش کی کیفیت ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں غش میں، کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ان کے اوپر یہ حال طاری ہو جاتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ میں یہ بھی راز ظاہر نہ کرتا، مگر چونکہ اعتراض ہو گیا تو مجھے جواب دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے خبیب بن عدی کے ساتھ جو مکے میں ہوا تھا، جس نے میرے دل کی دنیا بدلی تھی، جب کبھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، حضور کے غلام خبیب بن عدی کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا، اور کیسے ان کے بازو کاٹے جا رہے تھے، ٹانگیں کاٹی جا رہی تھی، نیزے ان کے پیٹ میں چبوئے جا رہے تھے، خون کے فوارے نکل رہے تھے، اور وہ آسمان کی طرف نگاہیں کر کے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا اور حضور کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ تو میں جب یہ سوچتا ہوں تو مجھے خدا کے حضور خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا مجھ سے پوچھ لے کہ اے سعید بن عامر، تو نے خبیب بن عدی کی مدد نہیں کی تھی۔ تو جب یہ سوچتا ہوں اس دن کو، خبیب بن عدی کی موت کا واقعہ جب میرے ذہن میں آتا ہے تو اس وقت میرے ہوش سلامت نہیں رہتے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں اللہ کے خوف سے کہ میں نے اس دن خبیب بن عدی کی
کوئی مدد نہیں کی تھی۔ تو ناظرین، عمر فاروق چیخیں مار کر رونے لگ گئے اور کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسے گورنر عطا فرمائے ہیں، تو نے محبوب کے غلاموں میں سے ایسے غلام پیدا کیے ہیں کہ جن کی شکایتیں ہمارا سر فخر سے بلند کر رہی ہے، اور سعید بن عامر جیسے لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، جب جس دین کی خدمت گزار اور جس قوم کے حکمران ایسے ہوں، اس قوم پہ عروج کیوں نہیں آئے گا؟ جس قوم کے حکمران اتنے اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اتنے عوام کے خیر خواہ ہوں، اتنے سادہ ہوں، اتنے درویش ہوں، اتنے اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اس قوم پہ عروج کیوں نہ آئے؟ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر اپنی زندگیوں کی اسلام کو بام عروج تک پہنچایا۔ خدا رحمت کو ند این عاشقان پاک دینت را، اللہ تعالیٰ ان حر مردوں، متقین، متوسلین، حضور کے عاشقین اور صابرین و شاکرین کی قبروں پر اپنی رحمت عطا فرمائے۔ وما علینا